अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मुख्तलिफ हदीस की किताबों से मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहा हूँ। तो इमाम अबू याला मौसली की जो मजमुआ हदीस उनसे कुछ हदीसें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हदीस नंबर 3728। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों को सुर्ख होने से पहले फ़रोख्त करने से मना फरमाया। अर्ज़ की ज़हू से क्या मुराद है? फरमाया सुर्ख होना मुराद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे बताओ, अगर अल्लाह ने सुर्ख होने से पहले फलों को फ़रोख्त करने से मना किया तो तुम अपने भाई का माल किस चीज़ के बदले लेते हो? एक और हदीस है 3730। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क़यामत की पहली निशानी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया है कि मशरिक की जानिब से आग आएगी। एक और हदीस है 3732। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों की बै से मना किए यहाँ तक कि सुर्ख हो जाए, और अंगूर की बै से यहाँ तक कि काले हो जाए, और दाने की बै से यहाँ तक कि सख्त हो जाए। एक और हदीस है 3733। 3734। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ गुजरे। एक बच्चा रास्ते पे था, इसकी माँ को खौफ हुआ कि इसको रोन ना डालें। इससे सुना गया वो कह रही थी मेरा बेटा मेरा बेटा। इसने जल्दी से पकड़ लिया। सहाबा किराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में डालेगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे अल्लाह की कसम, अल्लाह भी अपने बंदे को जहन्नुम में डालने को पसंद नहीं करता। एक और हदीस है 3740। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू व सजदे में अपने हाथ उठाते थे। एक और हदीस है 3741। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मेरा हाथ पकड़ा और मदीना शरीफ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे ले आईं। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अनस है, ये आपका कातिब ग़ुलाम है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 9 साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी शय के मुतालिक ये नहीं फरमाया कि तूने बुरा किया जो किया है। एक और हदीस है 3742। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन का ख्वाब नबूवत के 40वें अज्जा में से एक जुज़ है। एक और हदीस है 3743। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में नमाज़ पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से कुछ लोग आए, आपकी तरह नमाज़ पढ़ने लगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर दाखिल हुए, फिर निकले। कई मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया, हर मरतबा नमाज़ पढ़ रहे थे। जब सुबह हुई तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी, हम पसंद करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज को लंबा करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जानता हूँ तुम्हारी जगह को मैंने जानबूझ के ऐसा किया है। एक और हदीस है 3744। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि तुम किसी के अमल पे ताजुब ना किया करो यहाँ तक कि इसका खात्मा ना देख लो। बेशक एक अमल करने वाला सारी ज़िंदगी अच्छे अमल करने वाला सारी ज़िंदगी अच्छे अमल करता है, अगर इस हालत में मरता है वो जन्नत में दाखिल होता है, फिर वो नेक काम करने से फिर जाता है, वो बुरे अमल करता है। बेशक एक आदमी सारी ज़िंदगी बुरे अमल करता है, जब अल्लाह ताला की बंदा भलाई का इरादा करता है इसको मौत से पहले नेक अमल की तौफीक दे देता है। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وہ کیسے نیک عمل کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے، پھر اس کی روح نکالتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3745، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نماز کے لیے ندا کی گئی، بس جب آدمی کا بھی گھر مسجد کے قریب تھا وضو کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اور صرف دو وہ لوگ مسجد میں رہ گئے جن کے گھر مسجد سے دور تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ لائے جس میں پانی تھا، اگرچہ وہ تنگ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک اس میں رکھ دیں، بس لوگوں نے اس سے وضو کیا۔ راوی کا بیان یہ ہے کہ وہ تقریباً 80 تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3747، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں کسی کی عیادت کے لیے آئے، وہ حالت گھبراہٹ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا تو نے اللہ سے مانگا ہے؟ اس نے عرض کی میں نے مانگا ہے اللہ سے جو عذاب تو نے مجھے آخرت میں دینا ہے وہ تو مجھے دنیا میں دے دے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ تو مجھ پہ دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا۔ بس اس نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اسے شفا دی۔ ایک اور حدیث ہے 3748، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے اس کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے اس کی برائی بیان کی، فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر فرمایا تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ ایک اور حدیث 3749، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مشک اور عنبر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ نہیں سونگھی۔ ایک اور حدیث ہے 3750، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کسی ریشم کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم مس نہیں کیا۔ ایک اور حدیث ہے 3753، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نجار کے ایک آدمی سے کہا اے خالو مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مجبور کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم مجبور ہو تو اس کو ناپسند کر۔ ایک اور حدیث ہے 3754، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مشورہ کیا، آپ خاموش رہے، پھر مشورہ لیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ ایک انصار کے ایک آدمی نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسے نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اور تیرا رب جائے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اگر سواریوں کے جگر پھٹ جائیں تلوار کی میان کی طرح تو بھی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 3756، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کھانا ہے بائیں آنکھ سے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3757، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم کے پاس آتے، آپ ام سلیم کے ہاں آرام کرتے، آپ کی نیند ثقیل تھی، آپ کا پسینہ بہت زیادہ ہو گیا۔ حضرت ام سلیم نے ایک برتن میں پسینہ اکٹھا کر لیا اور اسے برتن میں رکھ لیا، اس کو اپنی ایک شیشی میں ڈال لیا۔ ایک اور حدیث ہے 3758، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے، آپ نے اپنا سر باندھا ہوا تھا، انصار میں سے ایک آدمی آپ سے ملا، آپ نے فرمایا ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے شک انصار کا کام پورا ہو چکا، جو ان پہ تھا باقی رہے گا، جو تم پہ ہے اس کی نیکیاں قبول کرو، برائیوں سے درگزر کرو۔ ایک اور حدیث ہے 3759، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں غصہ نہ کرو، حسد نہ کرو، جنگ میں پیٹھ نہ کرو، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔
ایک اور حدیث ہے 3760، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ دیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس سے روکتے ہیں جس سے آپ نے منع کیا ہے، تو ہمارے لیے کیا انعام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے جنت ہے۔ انہوں نے عرض کی ہم راضی ہو گئے۔ ایک اور حدیث ہے 3761، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کسی قوم کو زیادہ خرچ کرنے والا اور بہترین غم گساری کرنے والا ان قلیل انصار کی نسبت نہیں دیکھا۔ جو ہی ہم مدنی ہیں وہ ہماری ہر مشکل میں ہمارے شریک ہو گئے، انہیں ہم تو اب ہمیں تو ڈر ہے کہ سارا اجر وہی نہ لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو تم نے ان کی تعریف کی اور ان کے حق میں دعائیں کی ان کا بھی اجر ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3763، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں حج کرنا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، جنت میں ایک کمان کی جگہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ اگر اہل جنت کی کوئی عورت زمین میں جھانک لے تو اس کے مہکتے ہوئے کستوری کی خوشبو سے دنیا بھر جائے، زمین اور آسمان کا درمیان روشن کر دے، اس کا ایک بال دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3764، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کی مجھے سوار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اونٹنی کے بچے پہ سوار کروں گا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اونٹنی کے بچے کو کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3765، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے، جب مدینہ اور خیبر کے درمیان تھے، حضرت صفیہ کے ساتھ سہاگ رات گزاری، بس آپ ان کے ساتھ 3 دن ٹھہرے، ولیمہ کیا، بس حضرت ام سلیمہ نے روٹی پکائے اور چمڑے کا دسترخوان بچھایا اور گھر والوں نے اس پہ کھجور، گھی اور پنیر رکھ دیا، بس ان چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تو لوگ بولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پردہ اس لیے کروایا کہ وہ امہات المومنین سے ہیں۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سوار ہوئے تو انہیں وہ سوار کر کے پردہ کروا لیا، اور جب مدینہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کو تیز کر لیا، سواری بہت زیادہ تیز چلی، لوگ چھتوں پہ چڑھے، جبکہ امہات المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کو دیکھ رہی تھیں۔ اونٹنی نے ٹھوکر کھائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے اس کے کوئی افسوس و غم نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کپڑا درست فرمایا۔ راوی کا بیان ہے کہ گویا امہات المومنین نئی بیوی کو اس مصیبت میں دیکھ کر قدرے خوش ہوئیں۔ ایک اور حدیث ہے 3767، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ولیموں میں حاضر تھا، ہم نے نہ روٹی کھائی نہ گوشت کھایا۔ ہم نے عرض کی پھر وہ کیا تھا؟ فرمایا ہیس، کھجور، پنیر اور گھی ملا کر بنایا ہوا کھانا۔ ایک اور حدیث ہے 3768، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مہاجرین نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم نے اس قوم کی مانند کسی کو نہیں دیکھا جس کے پاس ہم آئے ہیں، خوبصورت طریقے سے خرچ کرنے والے اور خوبصورت انداز میں غم گساری کرنے والے۔ انہوں نے ہمارے خرچ میں کفایت کی، انہوں نے اپنا پسندیدہ چیزوں میں ہمیں حصے دار بنایا، ہمیں ڈر ہے کہ سارا اجر وہی لے جائیں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ ہے، تم نے کہا کما کا اس کی تعریف نہیں کی، اور ہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کی ہے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 3769، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اور حضرت سعد بن ربی کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ حضرت سعد نے عبد الرحمن سے کہا آدھا مال آپ کا اور آدھا میرا، میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں،
جب اس کی عدت ختم ہو جائے گی تو آپ اس سے شادی کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اور مال میں برکت دے، مجھے بازار کے متعلق بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن کو چند دن نہ پایا، پھر حضرت عبد الرحمن آئے، آپ پہ زرد رنگ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کیا ہے؟ عرض کی میں نے انصار کی ایک عورت سے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق مہر کیا رکھا ہے؟ عرض کی سونے کی ایک ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ذبح کر کے ہی ہو۔ ایک اور حدیث ہے 3770 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی پہلی نشانی کے بارے میں پوچھا، بس فرمایا مجھے حضرت جبرائیل نے خبر دی یہ کہ ایک آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے اکٹھا کرنا شروع کرے گی۔ ایک اور حدیث ہے 3771 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اور زیادہ کریں، جبکہ ریت کے بڑے ڈھیر پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مٹھی بھری۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اضافہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے ہاتھ سے مٹھی بھری۔ صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ کی رحمت سے دور ہی ہوگا وہ انسان جو اس کے بعد بھی جہنم میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 3772 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے دنیا میں کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے جس کو میں نے دیکھا۔ صحابہ کرام جب آپ کو دیکھتے تو وہ کھڑے نہیں ہوتے کیونکہ آپ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3774 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رسی بندھی ہوئی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی فلانی اس کو باندھ کے نماز پڑھتی ہے، جب وہ تھک جاتی ہے اس کو باندھ کے نماز پڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو، جب تم تھک جاؤ تو سو جاؤ یا بیٹھ جاؤ۔ ایک اور حدیث ہے 3775 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے۔ ایک آدمی نے پکارا اے ابو القاسم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہے، اس آدمی نے کہا میں نے آپ کو نہیں پکارا۔ اس وقت آپ نے فرمایا میرے نام پہ نام رکھو، کنیت پہ نام نہ رکھو۔ ایک اور حدیث ہے 3776 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں نے اس پیالے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی، دودھ، نبید اور شہد پلایا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3777 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری لڑکی سے شادی کرنے کی صورت میں فرمایا اس کے پاس 7 دن ٹھہرا جائے اور شادی شدہ کے پاس 3 دن۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔